इंशाल्लाह। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह व ला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ऐ नबी, तुम पूरा अल्लाह से डरो पढ़ और ली, काफिरों पूरा रुकू पढ़ ली। पूरा रुकू पढ़ ली। अच्छा। वत्तबी मा यूहा इलैका मिन रब्बिक इन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ि वमा जअल अज़वाजुकुम अल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम वमा जअल अदइयाकुम अबनाकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदीस सबील। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुम फ़ीमा अख़्ताअतुम बिहि वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अन्नबिय्यु औला बिलमुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअमिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनक व मिन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा लियस्अल अस्सादिक़ीन अन सिद्क़िहिम व अअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन अलीमा। अलीमा, जब वो दो जबर हो तो अलीमा, वैसे हाँ गफूर रहीमा, गफूर रहीम नहीं है, गफूर रहीम, अज़ाबन अलीम। अच्छा, अलीम मेरी पढ़ेंगे आवाज़ मतलब। मेरी तरफ आ रही है क्यों? हाँ जी, आप लोग बात भी आवाज पलट रही है क्या मेरी? जी, आप लोग बात जो भी आवाज पलट रही है क्या मेरी? जी जी पलट रही है। जी पलट रही है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? क्या क्या करना चाहिए? क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? क्या क्या करना चाहिए? नहीं, वो दो डिस्टर्ब मोबाइल खुला हुआ है ना, दो मोबाइल मोबाइल खुला एक हुआ है ना, दो मोबाइल। दो मोबाइल नहीं, एक ही मोबाइल है। दो मोबाइल खुलने का मतलब नहीं, एक ही मोबाइल है। नहीं, आपके पास से नहीं, इनके यहाँ से आवाज आ रही है। आपके पास से नहीं, इम्तिहान से होगा। अच्छा, जिसके पास एक ही मोबाइल अच्छा, खोले। जिसके पास एक ही मोबाइल खोले या फिर म्यूट म्यूट कर दें, अगर आपकी बात हो तो म्यूट कर दें बाकी। म्यूट कर दें, अगर आपकी बात हो तो म्यूट कर दें बाकी। हाँ जी, ये अहज़ाब है जी। ये सूरतों का जो सिलसिला सूरह फुरकान से शुरू हुआ था, तमाम मक्की सूरतें थीं और ये सिलसिला यहाँ आकर सूरह अहज़ाब पे ख़त्म हो जाएगा। सूरह अहज़ाब आखिरी सूरह है इस गोया के ग्रुप की कहिए, इस मजमूए की कहिए, जो मदनी है। बकिया सूरह फुरकान से लेकर यहाँ तक जितनी सूरतें आई सब मक्की थी। और ये बात आपके इल्म में है कि कुरान में हम देखते हैं कि पहले मक्की सूरह होती है, एक या एक से ज्यादा, फिर उसके बाद मदनी सूरतें उसके साथ जुड़ती हैं, एक या एक से ज्यादा। इस तरह से मिले जुले कुरान में यानी कई ग्रुप हो जाते हैं, 7 ग्रुप हो जाते हैं। बाद सूरतों के सिलसिले में इख्तलाफ है कि मक्की है कि मदनी है, तो अगर उस इख्तलाफ को सामने रखें तो कुछ ग्रुप बढ़ जाएंगे, लेकिन बहरकैफ हर मजमुआ, हर ग्रुप
مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور مدنی صورتوں پہ ختم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ خاص مکی صورتوں کے ساتھ کچھ خاص مدنی صورتوں کو ملا کر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ترتیب دیا ہے تو معنوی مناسبت کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہوگا، نہیں تو اگر معنوی مناسبت نہیں ہوتی تو تمام مکی صورتیں ایک ساتھ ہوتی، تمام مدنی صورتیں ایک ساتھ ہوتی، لیکن ہم ایسا نہیں دیکھتے قرآن میں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جو آدمی معنی اور مطلب نہ بھی جانتا ہو تو وہ یہی سوچے گا، کہے گا کہ کچھ معنوی مناسبت ہے۔ اس کے پہلے سورہ یونس سے آپ نے سورہ نور تک پڑھا تھا، اس میں سورہ حج کے سلسلے میں اختلاف تھا کہ مکی ہے کہ مدنی ہے۔ میں نے جس بات کو میں نے ترجیح دیا تھا وہ یہ کہ مکی ہے، مکہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے، 4-5 آیتیں بیچ میں مدنی ہیں، موقع کی مناسبت سے وہاں داخل کر دی گئی۔ آخر میں سورہ نور تنہا مدنی سورہ ہے۔ اس پورے مجموعے کا جو سورہ فرقان سے شروع ہوا اور سورہ احزاب پر ختم ہوگا، جیسے ہر سورہ کا کوئی خاص کچھ ابھرا ہوا موضوع ہوتا ہے، ابھرا ہوا مضمون ہوتا ہے جس کو آپ عمود کہتے ہیں، مرکزی مضمون کہتے ہیں، مین ٹاپک کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس مجموعے کا بھی ایک خاص ہوتا ہے موضوع اور خاص مضمون ہوتا ہے، گرچہ کہ تمام مجموعوں تمام گروپ میں توحید کی بنیاد یعنی قرآن کی بنیادی تعلیمات آپ کو نظر آئیں گی، بلکہ ہر سورہ میں نظر آئیں گی۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ قرآن کی بنیادی تعلیم ہے، اسی پر پورا قرآن ہے، اسی کے تقاضے ہیں، اسی کے تقاضے کے تعلق سے ساری باتیں ہیں۔ پھر دعوت کے جو 3 مراحل ہیں، سب سے پہلے دعوت دی جاتی ہے، نبی آتا ہے دعوت دیتا ہے، اس کے بعد پھر ہجرت کا مرحلہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد گویا کہ جہاد کا مرحلہ آتا ہے۔ تو ہر گروپ میں یا ہر مجموعے میں آپ کو یہ تینوں مرحلے نظر آئیں گے، گرچہ کہ ابھرا ہوا کوئی ایک خاص موضوع ہوگا۔ اب اس میں سورہ فرقان سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کا سب سے ابھرا ہوا موضوع رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہے، قرآن کے کتاب الہی ہونے کو بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو اعتراضات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اب یہ آخری سورہ ہے جو گویا اس پورے مجموعے کے لیے تتمہ اور تکملہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا موضوع بہت واضح ہے اگر آپ نے تلاوت کی ہوگی تو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کا مقام و منصب کیا ہے، آپ کے تعلق سے مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کا حق مسلمانوں پر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصوصی معاملات ہیں وہ ان پر گفتگو ہے، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے سلسلے میں کچھ خاص گفتگو ہے، آپ کا انبیاء کے زمرے میں جو خاص وہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کا تذکرہ ہے نا۔ اس طرح سے گویا ساری باتیں یعنی رسالت اور اس سے متعلق چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور اس میں گویا مسلمانوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں،
ہے نا، بالکل بے چوں چہرہ. جی تو چلیے ترجمہ کیجیے. بسم اللہ اے الرحمن نبی الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیجیے. ویسے تو میں کرواتا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں. ہاں، اس میں سے کروا دیں تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرما. جی آپ نے جو ترجمہ کیا ہے یہی ترجمہ بالعموم لوگ کرتے ہیں. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا. رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. رحیم یہ مبالغہ کا بھی صیغہ ہے اور صفت کا بھی صیغہ ہے. صفت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی صفت میں دوام پایا جاتا ہے. صفت مشبہ جو ہوتی نا، اس میں دوام پایا جاتا ہے. وہ جو اس میں کام میں تسلسل ہوتا ہے، انقطاع نہیں ہوتا ہے، کام مسلسل جاری رہتا ہے. کریم وہ آدمی ہوگا، کرم جس کی طبیعت میں داخل ہے، جود و سخا، شرافت، جس کے مزاج کا حصہ ہے، ہمیشہ وہ کریم ہوتا ہے. کبھی وقتی طور پر کرامت ظاہر ہو گئی، کچھ اس کے اوصاف ظاہر ہو گئے تو وہ کریم نہیں ہوگا، ہے نا. تو فعیل کا وزن دونوں کے لیے آتا ہے. اگر ہم رحمان اور رحیم، رحمان کو مبالغے کا رکھیں اور رحیم کو صفت کے مفہوم میں لیں تو تھوڑا معنی میں اضافہ ہو جائے گا. کیا رحمان میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے، فعلان کے وزن میں جوش اور اضطراب پایا جاتا ہے، یعنی اس کی رحمت کا دریا ٹھاٹھیں مار رہا ہے، اس کی موجیں اٹھ رہی ہیں، بہت جوش کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت ہے. اور رحیم میں جب صفت کا معنی لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ برابر رحم فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا رحم فرمانا وقتی اور عارضی ہو، یہ مستقل اس کی صفت ہے. ان دونوں کا مفہوم کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہے کہ بہت جوش میں آ کر دنیا بنا دی، پھر کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ مسلسل اس کی رحمت کا فیضان جاری ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی انقطاع نہیں ہے. یہ مفہوم زیادہ مناسب. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رحیم کا لفظ جہاں آئے وہاں ہم جو صفت ہی کا معنی لیں. درمیان میں صورتوں میں جو یہ لفظ آیا ہے، میں نے وہاں رحیم کا ترجمہ اگر خیال رہا ہے تو مبالغہ ہی کا کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں جو ہے رحمان اور رحیم دونوں ایک ساتھ آ گئے تو رحمان خود فعلان کے وزن میں زیادہ زور ہے، اس کے مقابلے میں رحیم اگر مبالغہ ہے، یعنی یہ بات تسلیم ہے کہ رحیم فعیل کا وزن مبالغے کے لیے آتا ہے. جیسے علیم بہت جاننے والا، حکیم بڑی حکمت والا. تو ترجمہ اگر ہم یہ کریں کہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور برابر رحم فرمانے والا ہے، تو یہ شاید زیادہ معنویت ہو اس کے اندر. گرچہ کہ وہی ترجمہ جو آپ نے کیا ہے سبھی کرتے ہیں، لیکن جامع الفلاح میں اگر آپ نے پڑھا ہے تو وہاں تو گویا یہ ترجمہ کرایا جاتا ہے جو میں نے کیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ بدل گیا ہو. ہاں جی چلیے. اے نبی تم اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، بے شک اللہ ہاں تعالیٰ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب لفظ نبی سے کیا گیا ہے. بالعموم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ کی تکریم و تشریف کے لیے کیا گیا ہے. اس میں تکریم و تشریف بھی ہوگی لیکن خالی وہی بات نہیں ہے. اس لفظ کے کو استعمال کرنے سے
آپ کے مقام و مرتبہ کو بتایا جا رہا ہے. آپ نبی ہیں. نبی کا کام وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. نبی اور رسول، اس کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے. جیسے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس سورہ میں ایک بار نہیں بار بار نبی کا لفظ آ رہا ہے. وہاں یہ بتانا ہے کہ تم نبی ہو. نبی کا مقام کیا ہے، اس کا فریضہ کیا ہے، یہ تمہارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے. اللہ سے ڈرتے رہو اور منکروں اور منافقوں، دغا بازوں کی بات نہ مانو. یہاں اطاعت کسی کی بات سننا، اس پر کان دھرنا، اس سے متاثر ہونا، اس مفہوم میں ہے نا، کہ اس کا اثر نہ لو، اس پر کان نہ دھرو، اس سے متاثر نہ ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ ڈرو، اور اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خدشہ تھا کہ آپ کافر اور منافق جو لوگ ہیں ان کی بات مانیں گے. آپ کو خطاب کر کے گویا بتایا جا رہا ہے ان کو کہ وہ مایوس ہو جائیں. ان کے ہنگامے سے، ان کے شور و غوغا سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے نا. ہمارا نبی ان کی باتوں میں آ نہیں سکتا. بات نبی سے خطاب کر کے کہی گئی ہے. اب یہاں جس موقع آگے جو باتیں آ رہی ہیں، کچھ چیزوں کی اصلاح کی گئی ہے جو اس وقت رائج تھیں، تو اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کر یہ ہنگامہ منکرین، کافرین بھی کر رہے تھے اور منافقین بھی کر رہے تھے. تو کہا کہ ان کے اس میں نہ آؤ، تم کو تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معاملات میں ایک طرح سے پریشانی تھی، جیسے اسی سورہ میں حضرت زینب سے نکاح کی بات آئے گی. حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے ہوئی تھی. حضرت زید کو لوگ منہ بولا بیٹا متبنہ کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لے پالک کہتے تھے. اب عربوں کے تصور کے مطابق لے پالک کی بیوی، متبنہ کی بیوی گویا حقیقی بہو کی طرح سے ہوتی تھی. حالانکہ حقیقی بیٹا اور منہ بولا بیٹا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باصرار ان کا نکاح زید سے کرایا تھا. بہت بڑی تبدیلی آپ کے پیش نظر تھی. جو خاندانی، نسلی، قبائلی غرور ہوتا ہے اس کو توڑنا تھا. حضرت زید سے نکاح کروایا، لیکن بدقسمتی سے نبھ نہیں سکا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی کہ اسی یعنی نکاح جو ان سے ہوا، تو اسی اس نکاح کے بعد جب علیحدگی ہو گئی تو ایک دوسری رسم کو بھی توڑنا اور ختم کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھا. اور حضرت زینب نے جو کچھ جو قربانی دی تھی، قریش کی شہزادی تھیں، آزاد کردہ غلام سے منسوب کر دی گئی تھی. لوگوں کے تانے سنے کہ بھائی دیکھو غلام کی بیوی ہیں. اب مزید تانے مل رہے ہیں ان کو کہ یعنی غلام کی مطلقہ ہیں. تو اب ایسی صورت میں ان کی دلجوئی کی واحد شکل یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کر لیں. ان کے زخموں پر گویا مرہم رکھنے کی اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں تھی. اللہ بھی یہی چاہتا تھا، اللہ کی طرف سے اشارہ ہو چکا تھا. لیکن ڈر وہی تھا کہ اگر آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں تو ایک طوفان برپا ہو جائے گا. اس طرح کی جتنی باتیں ہیں سب گویا اس کے اندر آ جائیں گی کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے، اس کو عام کرنے اور اس کے نفاذ اور اس کی تبلیغ کے سلسلے میں تمہیں کسی کا پاس و لحاظ نہیں ہونا چاہیے. کافر جو کھلے منکر ہیں، اور منافق وہ جو بظاہر
کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں اور مسجد میں بھی آتے ہیں، نبی کی مجلسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ مارے آستین ہیں، آستین کے سانپ ہیں، اور یہ گویا دھوکے باز ہیں۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا دغا بازوں کی بات نہ مانو۔ منافقین کے لفظ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نافقاء الیربو سے نکلا ہے۔ نافقاء الیربو، جنگلی چوہے کا جو بل ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ آپ کا اگر کچا گھر ہو، اب تو کچا گھر کسی کا ہوتا نہیں ہے، ہوتا تو اندازہ ہوتا کہ وہ جو ہے کیسے، کتنے سوراخ ہوتے ہیں، کتنے بل ہوتے ہیں ان کے، اور ہر بل اوپر سے کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ سوراخ آتا ہے اور اوپری پرت جو ہے نا وہاں اس کو نہیں کھولتے، دوسرا سوراخ جو کھلا ہوا ہے وہ تم نے بند کر دیا اگر دو چار جگہ سے، تو دو چار ان کے ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے وہ سوراخ بنا ہوا ہے، اور پھر وہ ایسے وقت میں اس کو سر سے مارتے ہیں اور ہو جاتا، بھاگ جاتے ہیں۔ کلیلہ دمنہ میں تم نے ایک قصے کا، ایک چوہے کا قصہ، جن لوگوں نے بھی کلیلہ پڑھی ہے اس میں ایک چوہا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے 100 بل تھے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب موقع ملا جس بل میں گھس گئے، ادھر سے چاہا ادھر سے نکل گئے، غائب ہو گئے، چھپ گئے۔ تو یہ جو ہے اسی سے یعنی نافقہ کا لفظ نکلا ہے کہ جنگلی چوہوں کی طرح سے ان کا معاملہ ہوتا ہے، ظاہر اسلام کو کرتے ہیں لیکن ان کے چھپنے کی 1000 راہیں ہوتی ہیں، مختلف بلوں میں وقت پر وہ چھپ جاتے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اور بلکہ قرآن میں ہے کہ ان کا تو جہنم میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے یہ۔ تو کافر الگ ہنگامہ مچاتے ہی تھے، منکرین یہ کیسا نبی ہے، نعوذ باللہ، منافقین اندر اندر جو ہے نا فضا خراب کرتے تھے۔ ان اللہ کان علیما حکیمہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے، کیوں یہ صفت لائے؟ یہ صفت لائے اللہ کی بات مانو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے، اس کا ہر حکم، اس کی ہر بات علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ اور یہ جو ہنگامہ کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کی باتیں جہالت پر ہیں، علم اس کی پشت پر نہیں ہے، ظن و تخمین ہے نا، علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو علم رکھتا ہے، جس کا علم بہت وسیع ہے، ماضی، حال، مستقبل، ہمارا بھلا کس میں ہے نا، یہ سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، ہمارے لیے کیا چیز مناسب ہے۔ جاہلیت کی ان رسموں کو ختم کرنا تھا تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، اس لیے یعنی اس کی بات کو اہمیت دینی چاہیے اور لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے، اور تم پیروی کرو اس وحی کی جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف کی جا رہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اچھی طرح جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو۔ جی دیکھیے وَاتَّبِعْ واحد آیا ہے، اور اسی اس میں آیت میں بما تعملون جمع آ گیا، دیکھ رہے ہیں سب لوگ نا، اتبع واحد ہے، جیسے اتقے لاتوتے واحد تھا ویسے ہی اتبع بھی واحد ہے، لیکن بما تعملون میں تعملون جمع کا صیغہ آ گیا، پھر آگے وتوکل واحد ہو گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نبی سے خطاب امت کے ترجمان اور وکیل کی حیثیت سے، یہ باتیں نبی سے بھی کہنی ہیں اور مسلمانوں سے بھی کہنی ہے نا، یہ باتیں نبی سے بھی کہنی ہیں اور مسلمانوں سے بھی کہنی ہیں، اس لیے یعنی مسلمانوں
یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطاب نبی سے بھی ہے، مسلمانوں سے بھی ہے، اس پر عمل کرنا مسلمانوں کا بھی وہ ہے، مسلمانوں کو منافقوں کے اور کافروں کے ہنگامے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ان کی باتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی علم حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو حکم آ رہا ہے، جو وحی آ رہی ہے، اس کی پیروی کرنا چاہیے، اس پر چلنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے تمہارے اعمال، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، جن حالات میں کر رہے ہو، ہے نا، اور جس طرح سے گویا جاہلیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اسلام کا نور پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، اس لیے تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ تعملون کا خطاب مسلمانوں ہی سے ہے نا، بہت سے مفسرین نے غیر مسلموں کو بھی لے لیا ہے اس میں، یہ اس کا موقع نہیں جی۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ دے گا، تمہارے احوال سے اور تمہارے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے وہ۔ چلیے، اور تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ ٹھیک کارساز ہونے کے لیے کافی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ توکل اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی جانب سے جو طوفان بدتمیزی اٹھایا جا رہا ہے، برپا کیا جا رہا ہے، اور دھمکیاں اور پتہ نہیں جو کچھ بھی ہوتا ہو، بڑی خراب صورتحال ہے، تو تم تو اپنا کام کرو، ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کافی ہے، وکیل، بھروسے کے لائق، جس پر بھروسہ کیا جائے۔ وکیل کہتے ہیں، وکلا یکیلوں کے معنی ہوتے ہیں کوئی کام کسی کے حوالے کرنا، ہے نا، تو وکیل موکول کے معنی، موکول الیہ، وہ آدمی جس کے حوالے کمزور آدمی اپنا معاملہ کر دیتا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، تو وہ جو ہے وکیل وہ ہے جس پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے اپنا معاملہ آدمی اس کے سپرد کر دے اور پھر اطمینان سے رہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اردو میں وکیل جس معنی میں بولتے ہیں اسی معنی میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس معنی کے لیے ایڈوکیٹ کے لیے وکیل کا لفظ نہیں آتا، محامی وغیرہ کا لفظ آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وکالت کافی ہے، اطمینان رکھو، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، پورا بھروسہ اللہ پر رکھو، اپنا کام کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، جو تمہیں کرنا ہے اس سے تو غافل نہیں ہونا ہے، وہ کام کرتے رہنا ہے، لیکن اللہ کو وکیل بناؤ۔ باللہ ترکیب میں کیا ہے؟ کفا کا فاعل ہے نا، فاعل پر بے داخل ہے، مختلف اس طرح کے بات جو ہے ترکیبی ایسے سے زائد ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ داخل ہوتا ہے، وہ خاص مقصد کے تحت، خاص طور سے کفا کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، تو اس کے فاعل پر بے داخل ہو جاتا ہے، کف اللہ ہے، بے سے گویا اور فعل میں اور فاعل میں اتصال پیدا ہو گیا، بہت کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی، ہے نا، اللہ کافی ہے تمہارے لیے۔ تو کفا باللہ وکیلا، وکیلا کیا ہے؟ تمیز، تمیز بنا سکتے ہیں، حال بنا سکتے ہیں، جی ٹھیک، چلیے، اللہ باللہ تعالیٰ حال، نے اگر کوئی پوچھے کیسے کہ باللہ کس حالت میں ہے تو آپ حالت کہیں حالت کہ رفع، حالت رفع میں ہے نا، محلن، جی، محلن حالت رفع میں، لفظاً حالت جر میں، لفظاً حالت جر میں، محلن
حالت رفع میں کفا کا فاعل ہے. جی یہ تمہید کی آیتیں تھیں، بتا دیا جائے کہ تم کو کیا کرنا ہے. اب آگے اصل بات شروع ہو رہی. ہاں اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنایا، اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور وہ راستے کی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ بات بتائی کہ آگے کی بات کی تمہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے لیے 2 دل نہیں بنائے، اس کے پیٹ میں، اس کے سینے میں، ہے نا. اس کے سینے میں کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے. کیا مطلب ہے؟ ایک دل ہے تو اس میں ایک ہی بات ہوگی نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا پر ایمان بھی ہو اور خدا کے ساتھ کفر بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول سے محبت کے دعوے بھی ہوں اور رسول کے دشمنوں سے یارانہ بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک دوسرے سے متضاد چیز ہے. اور ایک دل کے اندر دونوں متضاد چیزیں کیسے رہ سکتی ہیں؟ ممکن نہیں. یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا پھر غیر اللہ کی محبت ہوگی. دونوں ایک جگہ نہیں اکٹھا ہو سکتی چیزیں. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور ہوتی کہ انسان گویا کہ ایک دوسرے سے متضاد چیزوں کو اپنے اندر رکھے تو پھر گویا وہ 2 دل بناتا. دل ایک ہے، اس میں ایک ہی ارادہ ہوگا، ایک ہی فکر ہوگی، اس کے اپوزٹ فکر نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی شخص ہے جو متناقض متضاد چیزیں رکھتا ہے تو اپنی فطرت کے خلاف کرتا ہے کام. اگر ایسا فاطر کو، بنانے والے کو منظور ہوتا، فطرت کے مطابق یہ چیز ہوتی، تو پھر اس کو ایک دل نہیں 2 دل دیتا. لیکن 2 دل اس نے نہیں بنایا. جی اب یہ اس کو بنیاد بنا کر آگے کی بات ہے. وما جعل ازواجکم اللہ، تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے. زہار معلوم ہے زہر کے لفظ سے نکلا ہے. زہر کے معنی پیٹھ پشت کے آتے ہیں. اپنی بیوی کو کوئی شخص یہ کہے انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ویسے ہی حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے. یا اس طرح کے الفاظ، ملتے جلتے الفاظ ہے نا، اور تشبیہ دے ماں سے یا ان سے جو اس کے لیے محرمات ابدی ہیں شامل ہیں. تو عربوں کے مزاج یا ان کے رواج کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق طلاق ہو جاتی تھی، طلاق مغلظ، جس کے بعد رجوع کا کوئی امکان نہیں رہتا تھا. تو اس کو بطور مثال یہ بات کہی ہے نا کہ اسی زہر سے ظاہر یظاہرو ہے، یعنی زہار اصطلاح بن گئی. جو تم میں سے، جو تمہاری ان بیویوں کو جو جن سے تم زہار کرتے ہو، ہے نا، وہ ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا. اس نے اگر کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح سے حرام مجھ پر ہو، تو کیا یہ کہنے سے وہ ماں بن جائے گی؟ ماں تو وہ ہوتی ہے جس کے بطن سے انسان پیدا ہوتا ہے. کسی کو کہتے ہیں تو کیا حقیقی ماں بن جائے گی وہ؟ یہ جھوٹ بات ہے، منکر بات ہے. سورہ مجادلہ میں کہا ہے منکر من القول و زورا،
جھوٹ بات ہے، منکر بات، اس سے کوئی کسی کی ماں نہیں بن جائے گا. بالکل عقل میں آنے والی بات ہے. ماں کون ہوتی ہر آدمی جانتا ہے. زبان سے کسی کو کہتے ہیں تو کیا اس ماں کی جگہ وہ عورت لے لے گی؟ یہ غلط بات ہے. یہ اور بات ہے کہ غلط بات کہی ہے تو پھر اگر تعلق پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ کفارہ ہے جس کا ذکر سورہ مجادلہ میں ہے. یہ غلام آزاد کرے یا وہ جو ہے روزے رکھے نا. روزے کتنے دنوں کے؟ 2 مہینے کی. 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے ہے نا. فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. غلط بات کہی تو کچھ سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے اس کو ماں سمجھ لیا جائے اور طلاق ہمیشہ کے لیے ہو جائے، ایسا نہیں ہے. امہاتکم یہ کس حالت میں ہے؟ حالت نصب. کیوں؟ جعلہ کا جمع مفعول سالم مؤنث جعلہ کا مفعول ثانی ہے. ثانی. ہاں. ازواجکم اللائی تظاہرون منہن مفعول اول ہے، امہاتکم مفعول ثانی. جی آگے ہے وما جعل ادعیاءکم. ادعیاء واحد کیا ہے؟ دعیون. داعیون. داعی فعیل کے وزن پر ہے نا. داعیون تھا، داعیون بدل کر واو کو یہ سے بدل دیا تو داعیون ہو گیا. فعیل کے وزن پر. فعیل اس مفعول کے معنی وہ جس کو پکارا جائے، بلایا جائے. اب یہ لفظ خاص ہو گیا، وہ جس کو بیٹے کے حیثیت سے بلایا جائے، پکارا جائے. یہ لفظ ہے گویا منہ بولے بیٹوں کے لیے خاص ہو گیا. تو تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے نا. یہ ظاہر ہے کہ حقیقی بیٹا، صلبی بیٹا، زبان سے کسی کو کہہ دیا بیٹا تو اس کی جگہ لے لے گا، تب تو پورا سب نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا. قرابت کا، وراثت کا، معاشرت کا سب گڑبڑ ہو جائے گا. کن کے سامنے آنا ہے، کن کے سامنے نہیں آنا ہے، معاشرت کس کے ساتھ کیسی ہوگی، حقیقی بھائی کون ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگ حقیقی بھائی کی جگہ تو نہیں لے سکتے. وراثت میں گویا ان کو کوئی حصہ نہیں ہے. عرب جاہلیت میں گویا وہ حقیقی بیٹے کی مانند سمجھا جاتا تھا جس کو منہ بولا بیٹا بناتے تھے، اور وراثت میں اس کو حصہ ملتا تھا. اس کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی جیسی ہوتی تھی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. ادعیاء کا مادہ کیا بتایا ابھی میں نے؟ دال عین دال واو. عین واو. دال عین. جی ذالکم قولکم بافواہ. یہ تمہاری باتیں ہیں تمہارے منہ سے، یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے، صداقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کہ کہہ دیا ماں بیوی کو اس کے کسی عضو سے ماں سے تشبیہ دے دی تو ماں بن گئی، تو اس سے ماں تو بنے گی نہیں ہمارے کہہ دینے سے. کسی کو بیٹا بنا لیا تو اس سے وہ حقیقی بیٹا کی جگہ تو نہیں لے گا، صلبی اولاد کی جگہ وہ کبھی نہیں لے سکتا. اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، بچپن میں گود لے لیتے ہیں اور پالتے پوستے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمارے جو ہے نا حقیقی ماں باپ. تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس معنی لے گود انسان اگر کوئی ہے اس کا سہارا نہیں، ہم چاہتے ہیں اس کی پرورش کرنا، اس سے پرورش کرنے سے اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن اس کے سامنے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کا باپ کون ہے. میں حقیقی باپ نہیں ہوں اس کا.
تو یہ اللہ تعالیٰ یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ سچی بات مبنی برحق بات کہتا ہے، اور وہ سیدھی راہ کی رہنمائی کر رہا ہے، وہی سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے تم کو گویا یعنی ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور لوگوں کے بہکاوے میں اور پروپیگنڈے میں آ کر لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو 7:30 سے 8:30 تھا نا؟ ہاں جی تو جی وقت ہو گیا جی۔ ہاں ہو گیا ہے جی۔ تو کل کون پڑھے گا؟ یہ تو بہت ذرا سا پڑھا ہے، اور کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو پڑھے، نہیں تو فرحا پورا کریں گے انشاءاللہ۔ بشرا فردوس آج ایک نئی صاحبہ نظر آ رہی ہیں۔ بشرا فردوس پڑھیں گی تو پڑھیں، میں نہیں جانتا کہاں سے تعلق ہے بشرا فردوس صاحبہ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی دہلی سے۔ دہلی سے؟ آپ عربی مطلب کچھ پڑھا آج عربی پڑھی ہوں گی؟ عربی پڑھی ہوگی نا؟ جی ابھی نہیں پڑھ، قرآن میں سے۔ جی قرآن سے مطلب پڑھ عربی سکتی ہیں؟ زبان اگر پڑھ سکتی ہوں تو پڑھیے۔ نہیں، ابھی نہیں پڑھ سکتی مولانا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھی بات۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اور کوئی پڑھ رہا ہے یا فرحا ہی کنٹینیو کریں گی؟ ٹھیک ہے، فرحا پڑھیں گے کل بھی انشاءاللہ۔ فرحا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھی، اچھا پڑھا آپ نے، ٹھیک۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔